स्टूडेंट से पूछते हैं, बच्चों को समझाने के लिए नामुकम्मल रहती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। कोई सवाल आप लोग के जहन में है? कायद-ए-आज़म की तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र कहाँ है? जो मौजूदा नाम उस वक़्त फोर्ट संडेमन। अब आएँ कलात की तरफ। बिगलर बेगी, खान अहमद यार खान। का सब इस तरफ आते हैं। पश्तून का कितना किरदार रहा, उनमें कोई बड़े नाम? उस पे कायद-ए-आज़म के और खान साहब के दस्तखत मौजूद है कि एक पाकिस्तान बनाया जाए, दूसरा फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। बलूचिस्तान अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुआ। इस्लामी रियासत हाय मुत्तहिदा कलात सिर्फ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की क़यादत में अकेले कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्लेटफार्म से आज हमारा जो प्रोग्राम है वो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से है। चूँकि ये अगस्त का महीना है और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी में बलूचिस्तान के लोगों ने कितना हिस्सा लिया और बलूचिस्तान का क्या हिस्सा रहा, इस हवाले से भी तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं, हम बात करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में एक स्कॉलर बैठे हुए हैं, तारीख़ के हवाले से उनकी ख़ासा मुतालिया है उनका, काज़ी महमूदुल हसन, जो दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक रहे। 55 उन्होंने कलात में गुजारी। खान अहमद यार खान को उन्होंने करीब से देखा और उस ज़माने में रियासत कलात हुआ करता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि खान अहमद यार खान के वकील थे और वो कलात का केस अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, तो इस हवाले से जो हमारे मेहमान हैं काजी साहब, उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, उनसे हम बात करेंगे। का सब अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है, आप एक मुख्तसर सा लेक्चर देंगे और स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और कुछ हमारे यहाँ पे उदबा भी बैठे हुए हैं, वो फिर आपसे सवाल करेंगे। अब उनके सवालात के पस मंज़र में भी आप हमें जवाब देंगे। तो पहले तो ये बताएं कि जो तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई, उस तहरीक पाकिस्तान में बलूचिस्तान का कितना हिस्सा था? अभी मैं आपकी इजाज़त से चाहूँगा कि आपने इतना तारुफ़ कराया कि तहरीक पाकिस्तान उस वक़्त तक बच्चों को समझाने के लिए नामुकम्मल रहती है जब तक उसकी तमाम बुनियादें और स्टार्ट ना बताया जाए। सबको ख़ास तौर पे तलबा बैठे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक थे तो वहाँ पर आबादी के हिसाब से हिंदू ज़्यादा थे। तो शुरू में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस में शामिल हुए। उनका दोनों का मकसद ये था कि हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से इस ख़िते को, यानी सब कॉन्टिनेंट बड़े सग़ीर को आज़ाद कराएं। लेकिन थोड़ी देर के बाद कायद-ए-आज़म ने महसूस किया कि हिंदू मुसलमानों को किसी किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। पाकिस्तान का लफ्ज़ मैं पहले इसलिए क्योंकि विद रेफरेंस जनाब ने कहा है कि बलूचिस्तान के हवाले से, तो मैं पाकिस्तान के लफ्ज़ की थोड़ी सी डेफिनेशन दूँगा। वो ये है, इन्होंने काजी ईसा ने अपने जलसे में कहा, उधर पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफ़गान्स, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था उस वक़्त, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड TAN तान फ्राम बलूचिस्तान। द मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ड्स इज़ बलूचिस्तान। इसीलिए कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की रूह है। आप आगे आएँ। जिस वक़्त 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खान ने बनाई और उनका मकसद था कि मुसलमान की एक अलग शनाख्त है और हिंदुओं के साथ मिल के नहीं रह सकते। तो उस वक़्त कायद-ए-आज़म कांग्रेस में थे। फिर बाद में हिंदुओं का रवैया देखकर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ठीक है जी। अब आएँ कलात की तरफ। कायद-ए-आज़म, जैसे जनाब ने कहा, कायद-ए-आज़म एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े, जिनका सानी कोई नहीं था। तो वो खुशकिस्मती से
یہ خوش قسمتی کا لفظ خان احمد یار خان، ان کو ہم جب اسٹوڈنٹ تھے کیا کہتے تھے؟ ہز ہائینس بگلر بیگی خان احمد یار خان، والی کلات۔ اور پورا آپ لوگوں کو کوئی آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کیا نام تھا؟ BSU بلوچستان اسٹیٹ یونین، اور اردو میں اسلامی ریاست ہائے متحدہ کلات۔ یہ 4 ریاستوں پر مشتمل تھی۔ کلات از خود، لسبیلا جو جام صاحب کی ابھی بھی ہے، نواب بائی خان کی میکران، نوشیروانیوں کی خاران، یہ سارا اسلامی ریاست ہائے متحدہ کلات تھی۔ قائد اعظم ان کے قانونی مشیر تھے، اور ان کا جو برطانیہ کے تاج کے ساتھ جو معاملات چلتے تھے اس کو یہ قانونی جنگ لڑتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جس وقت پاکستان بن گیا، جیسے جناب نے کہا کہ 14 اگست پاکستان بنا، اور 15 اگست کو انڈیا الگ ہوا۔ قائد اعظم کی فراست تھی کہ انہوں نے 14 اگست کا دن آزادی کا دن چنا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو کے ساتھ ہم برابر ایک ہی دن، وہ بھی آزاد ہوں ہم بھی ہوں، ہم پہلے آزاد ہوں گے۔ آپ ادھر آئیں بلوچستان کی طرف، تو جس وقت یہ جناب کو پتہ ہے 2 حصے تھے بلوچستان کے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ IR کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک ہے برٹش بلوچستان اس وقت، دوسرا تھا اسلامی ریاست ہائے متحدہ کلات، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ تو برٹش بلوچستان یہ کہ پرانی کوئٹہ ڈویژن جو موجودہ کوئٹہ سبی نصیر آباد ڈویژن پر مشتمل ہے، تو یہ 2 حصے تھے۔ اس وقت پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جام صاحب آف لسبیلا، جام غلام قادر جو ان کے دادا تھے جام کمال کے، انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ایک نیائی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ معاشی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان بالکل غریب ملک بنا، کہ جو ایسٹس تھے، جو اثاثے تھے، وہ تقسیم ہونے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، لیکن ہندوؤں نے ہمارے اثاثے، آپ کے اثاثے ہمیں نہیں دیے، پوری طرح نہیں دیے۔ خان کلات کو جو ہے، جن لوگوں نے اس کو پاکستان کو مدد کی، اس میں خان کلات کا پلہ سب سے بھاری تھا۔ 54 من سونا دیا۔ آغا خان کا نام سنا ہوگا، پرنس کریم آغا خان کے والد، انہوں نے بلانک چیک دے دیا۔ تو خان کلات کے رول کو ان تینوں سے آپ بالاتر پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت ہوا کہ بلوچستان کے والی نے جو پاکستان کی تحریک میں عملی حصہ لیا، کہ سب چیز جو ہے مایا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا روپیہ جو ہوتا ہے، تو جتنا تامے درمے سخنے قدمے انہوں نے مدد کی، اس کا مقابلہ نہ دکن نے کیا، نہ آپ کے اس نے کیا، یہ آغا خان والے چیک نے، اور نہ ہی بہاولپور نے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم نے لیڈنگ رول ادا کیا۔ قاضی صاحب ابھی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، کوئی سوال آپ لوگ کے ذہن میں ہے؟ کوئی سوال کریں قاضی صاحب سے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں میں بلوچستان کا ذکر کہاں ہے؟ قائد اعظم کی تقریروں میں جو ہے نا، آپ ان کا ایک کیا اس کا نام ہے، تقاریر کا مجموعہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے شائع کیا، اس میں دیا ہوا ہے۔ مارچ میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی لاہور میں، ٹھیک ہے۔ اس قرارداد میں 2 حصے تھے کہ ایک پاکستان بنایا جائے، دوسرا فلسطین کو آزاد کیا جائے۔ تو 1943 میں قائد اعظم یہاں آئے۔ اب ان سے لنک میں آپ کو کر کے دیتا ہوں کہ 39 میں، مئی 39 میں مسلم لیگ کی داغ بیل ڈال دی گئی قاضی عیسیٰ نے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کرنے کے بعد مئی سے لے کے جون تک 39 میں یہاں پر مسلم لیگ کو قائم کر دیا۔ خط و کتابت میں قائد اعظم سے ان کا رابطہ رہا، اور 43 میں وہ خود تشریف لائے یہاں بلوچستان میں، اور کوئٹہ، پشین گئے، یوب گئے، آپ کے کلات گئے، واپسی پہ مستنگ میں ٹھہرے، جناب کو پتہ ہوگا۔ پھر ادھر میک موہن پارک، پرانا نام، آج کل صادق شہید کانسی پارک، اسلامیہ اسکول کے سامنے، آپ لوگ بچے ہو، مکانگی روڈ سے گزرتے ہو، وہاں انہوں نے خطاب کیا۔ اور پھر اس کے بعد اسلامیہ اسکول آپ نے دیکھا ہے،
وہ اس کا حصہ ایک کالج بن گیا ہے۔ وہ اسلامیہ اسکول گئے، انجمن حمایت اسلام نے وہ بنایا تھا، تو انہوں نے اس کی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بلوچستان کا ادارہ، تعلیمی ادارہ بلوچستان کے لیے علی گڑھ ثابت ہوگا۔ تو اس سے بڑا قائد اعظم کی تقریروں میں بلوچستان کا اگر کوئی ذکر ہے بھی، اس کا وزن اس سے کم ہے، اور وہ بلوچستان کو دل و جان سے ساتھ لگا کے رکھتے تھے۔ اس سے آگے چلیں، پھر جب پہلا سبی دربار ہوا 48 میں، 48 میں 47 میں، تو اس میں قائد اعظم صاحب تشریف لائے۔ جی آپ کو کوئی سوال؟ مائی نیم از محمد کامران۔ سر آپ سے ایک سوال ہے، بلوچستان کی جد و جہد کن لوگوں نے حصہ لیا؟ میں نے مسلم لیگ کا لنک آپ کو بتا دیا۔ تو 1939 میں قاضی عیسیٰ نے مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی اور سارے بلوچستان کا دورہ کیا، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے۔ اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد صرف مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں اکیلے کر رہی تھی۔ باقی سب کے سب جو ہیں، جتنی پارٹیاں تھیں، خاص طور پہ علماء کی، احرار والے دوسرے، یہ پاکستان کے خلاف تھے۔ قاضی عیسیٰ نے خط لکھا قائد اعظم اور لیاقت علی جو جنرل سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے، کہ یہاں پر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے وہ بڑا مسلم لیگ کے خلاف اکسا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ ادھر کے لیے کچھ ایسے لوگ بھیجیں جو یہاں کے لوگوں کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے بھجوایا مولانا ظفر علی خان، عبداللہ ہارون سندھ سے، اور ایک علی گڑھ سے بھی آئے، اور انہوں نے اسی میک موہن پارک میں تقریریں کی۔ پھر اس کے بعد وہ پشین گئے، پشین کے بعد یوب موجودہ نام اس وقت فورٹ سنڈیمن، وہاں گئے اور لوگوں کو قائل کیا، اور انہوں نے داغ بیل ڈالی کسی مسلم لیگ کی 39 میں اصل میں جو بنی تھی، اور اس میں تمام ٹرائب شامل تھے۔ آپ کے جعفر خان جمالی تھا، کانسی تھے، آپ کے وہ اچکزئی تھا، آپ کا جوگزئی تھا، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے۔ خیر صاحب اس طرف آتے ہیں۔ جی اکبر ساسولی کوئی سوال؟ تو سر بلوچستان کے حوالے سے مطلب جو ہم پشتون جو ہے ان کا ایک مطلب کیسا کردار تھا، کیونکہ آپ کی باتوں میں تقریباً اکثر یہ ہے کہ مطلب وہ جو قاضی عیسیٰ اور دوسرے یہ ایک مطلب ایک بلوچ کردار تو واضح ہے، پشتون کا کتنا کردار رہا ان میں؟ کوئی بڑے نام جو ان کی تحریک کے ساتھ رہے اور جو اس حوالے سے؟ نواب محمد خان جوگزئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ساروں کو موبلائز کیا، اور اس وقت کے جو کانگریس کے تھے لیڈر آپ جانتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا اور تمام ان کو اکٹھا کیا۔ کوئٹہ کا جو موجودہ میونسپلٹی ہے، یہ ٹاؤن ہال ہوتا تھا، یہاں پر جب ووٹنگ ہوئی، یہاں آ کر اس نے اپنے تمام ایریا کے لوگوں کو لا کر پاکستان کے حق میں ووٹ دی۔ عزیز سوال؟ سر آپ نے جیسے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کے بارے میں بتایا، تو ہم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تاریخ کے میں نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ ایک تضاد سی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا، جو تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ بلوچستان اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوا، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ اسے زبردستی شامل کیا گیا۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ میں پہلے آپ کے سوال کی تھوڑی سی اجازت کے ساتھ تصحیح کر دیتا ہوں کہ بلوچستان، میں نے ابھی تھوڑا بچے کے سوال کے جواب میں دیا ہے کہ بلوچستان کے دو حصے، ایک برٹش بلوچستان، دوسرا اسلامی ریاست ہائے متحدہ کلات، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، کلات اسٹیٹ، آپ کی لسبیلا، آپ کے مکران جو موجودہ 3 ضلع ہیں اس وقت ایک تھا، اور خاران، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے، ابھی بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہ جام صاحب آف لسبیلا نے پاکستان میں شمولیت کا فوری طور پر اعلان کیا، پھر اس کے بعد نواب بائی خان آف مکران، اور اس کے بعد نوشہروانی صاحب آف خاران نے کیا۔ اب تک خان آف کلات نے اعلان نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد انہوں نے 48 میں، مارچ 48 میں اعلان کر دیا، وہ کیونکہ ان کے وکیل بھی رہے تھے اور قائد اعظم سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو قائد اعظم کے کہنے پر انہوں نے جو ہے خان آف کلات نے الحاق کر دیا، اور اس کے
ڈاکومنٹس ہیں، انسٹرومنٹ اس کو بولتے ہیں، اس پہ قائد اعظم کے اور خان صاحب کے دستخط موجود ہیں۔ خان صاحب نے اپنے کتاب جو لکھی ہے خود نوشت، اس کو آپ پڑھیں، اس میں تمام آپ کے سوال کا واضح جواب آئے گا، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے شامل ہوئے، نہ زبردستی ہوا نہ کچھ ہوا۔ باقی جو اس کا نام ہے تضادات کی جہاں تک بات آتی ہے، جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپس میں پارٹیاں تھوڑا بہت اختلاف کرتی ہیں، اور اس اختلاف کو تضاد کا نام دیا جائے تو وہ زیادتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ بلوچستان ہے، اس میں چونکہ یہ اب وہی ریاستی کے بلوچستان اور برٹش بلوچستان اب تو ایک ہو گیا، اس وقت یہ 1 یونٹ تھی، 1 یونٹ کے بعد صوبے بنے۔ اب آج کے جو آلات ہیں، نوجوانوں کو کس رخ پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ اس وقت منتشر ہیں؟ اس میں بھی تھوڑا سا میں عرض کروں گا مزید کہ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ بنا، 14/10/55 کو۔ اس وقت آپ کے پاس صوبہ سندھ تھا، سرحد تھا جو موجودہ KPK ہے، اور پنجاب تھا۔ یہ بلوچستان تھا لیکن یہ انڈیپینڈنٹ صوبہ نہیں تھا، یہ جو تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریا تھا، اس لیے یہاں کے گورنر کو AGG کہتے تھے، ایجنٹ ٹو گورنر جنرل۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو 14/10/55 کو 1 یونٹ کر دیا گیا پیریٹی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں ایسٹ پاکستان کی آبادی جو ہے 56% تھی، یہاں جو ہے نا باقی تھی نا، تو انہوں نے ادھر بھی 50% کر دیا، ادھر بھی، تاکہ یہ جو ہے توازن ان کا فیڈرل گورنمنٹ یا اس میں وفاقی اسمبلی میں برابر ہو جائے۔ قاضی صاحب، ابھی اس بحث کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ یہی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، آپ نے قاضی محمود الحسن صاحب کی باتیں سنی، اور انہوں نے پاکستان کی تحریکی آزادی اور بلوچستان کے حصے کے حوالے سے بات کی۔ یہ ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اب دوسرا حصہ ہم کل پیش کریں گے، اور اس میں اس تحریک کے حوالے سے مزید قاضی صاحب بات کریں گے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوالات کریں گے۔ اسی کے ساتھ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔